बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन भी यही खबर है और टॉक ऑफ द वर्ल्ड भी यही खबर है। पूरी दुनिया में की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे लगी हुई हैं और पाकिस्तान की अदालतों पे लगी हुई हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाअहल होंगे या नहीं होंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो एक खबर फीड की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चलाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसमें तो वाज़ेह मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब अब नहीं बच सकते, अब इनकी नाअहली भी है, गिरफ्तारी भी है और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बच पाए, क्योंकि जो आसार नजर आ रहे हैं, जो माहौल बनाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन कुछ और खबरें भी हैं, क्योंकि एक तरफ गिराने वाले हैं, एक तरफ इमरान खान साहब को आउट करने वाले हैं, तो कुदरत भी है दरमियान में, कुदरत का कानून भी है और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि एक अच्छा लीडर, एक सबसे बड़ी सियासी जमात जो वफाक की अलामत है, जो पाकिस्तान की यकजहती की अलामत बन चुकी है, जो पाकिस्तान के अवाम जिसके साथ जुड़ चुके हैं, और अगर ऐसी जमात और ऐसा लीडर इक़्तिदार में आता है तो इससे पाकिस्तान का जो एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के बेसिक ढांचे में तब्दीलियाँ की जाएँ, मुआशी ढांचा तब्दील किया जाए, कुछ रिफॉर्म्स की जाएँ, पाकिस्तान को आगे लेके जाया जाए, तो एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है जो खैबर से लेकर और कराची तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो पाकिस्तान के अवाम के अंदर हों। तो वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, जो गैर जज्बाती हैं, जो गैर इंतकामी हैं, वो ये समझते हैं कि ये हरकत नहीं करनी चाहिए और इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को आउट किया जाता है तो इसका मतलब है 70% पाकिस्तान के अवाम का जो है वो इस्तराब होगा, वो गैर यकीनी की सूरत हाल में चले जाएंगे और अनरेस्ट पैदा होगा और वो पाकिस्तान के सिस्टम से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएंगे, महरूमियों की तरफ चले जाएंगे। इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। एक इमरान खान साहब पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हमारे अदालती निज़ाम पे लगी हुई हैं। हो ये रहा है कि एक तरफ तो जो लेटेस्ट खबर आपको बता दूं कि एक तरफ तो हुमायूं दिलावर हैं, उन्हीं पे सारा तकिया किया हुआ है। इस वक्त हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज ने अता तारड़ साहब को ये टास्क दिया हुआ है और उनके बारे में जो एक रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है फेसबुक के मामले में, कि उनका फेसबुक FIA ने कंफर्म कर दिया कि ये फेसबुक पेज उन्हीं का है, लेकिन आगे जो पोस्ट थी वो इस वक्त नजर नहीं आ रही, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मामला ये है कि क्या फेसबुक को खत लिखा गया, फेसबुक को पूछा गया, ऑफिशियली पूछा गया, तो वो तो एक घंटे के अंदर अंदर वो सारे का सारा पूरी हिस्ट्री आ जाती है और वो जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी अकाउंट होल्डर जो इस्तेमाल कर रहा है तब से लेके आज तक की सारी हिस्ट्री आ जाएगी। तो इसलिए ये तो एक ढकोसला था। तो बहरहाल हुमायूं दिलावर साहब पे हर चीज़ साबित हो चुकी है कि वो बाइस्ड हैं और वो इमरान खान साहब के बारे में क्या क्या पोस्ट करते रहे हैं और क्या क्या पोस्टें करते रहे हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। बहरहाल तो आज मैदान लगना है, उस पर करते हैं बात। लेकिन मेरा भी तक यही अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब को नाअहल करना कोई इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी साहब एक वाज़ेह तौर पे बता भी चुके हैं कि हम बहुत रिलीफ दे चुके, और अगर समझने वाले नहीं समझ रहे तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अगर ऑनरेबल जजेस या ट्रायल कोर्ट ये बात नहीं समझ रही और उसको बुलडोज करना चाहती है, रूल्स और प्रोसीजर्स को, कानून को, तो ज़ाब्तों को, तो फिर उसे ज़ाहिर है भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल इस पे आते हैं डिटेल्स। अभी ज़ाहिर है कुछ ही वक्त के बाद आज इसकी डिटेल्स आ जाएंगी तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो बड़े डटे हुए हैं, तो ये सारी बातें मौजूद हैं। अब आते हैं दूसरी जानिब। एक तरफ तो ये है, दूसरी जानिब ये सारे का सारा काम क्यों किया जा रहा है? ये सारे का सारा काम किया जा रहा है कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, और इलेक्शन में ना जाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तैयार है, JUI भी तैयार है, नून लीग भी तैयार है, सारी सियासी जमातें जो हैं वो चाहती हैं कि हम इलेक्शन की तरफ ना जाएं और इलेक्शन के बगैर ही ये सिलसिला चलता रहे। और इलेक्शन तब हों जब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में ना हो। इसलिए आपने केयर टेकर सेटअप बनाना है तो तवील दौरानिया के भी बनाना है तो बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन कल ये एफर्ट की गई शहबाज शरीफ साहब ने की, और ये सारा काम नून लीग ही कर रही है और कोई नहीं कर रहा। और
پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی سامنے آ جاتی ہے کبھی چھپ جاتی ہے، تو وہ ڈبل سٹینڈرڈ اس وقت چل رہے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں کئی کشتیوں میں سوار ہے، ایک ہی وقت میں کئی کشتیوں میں سوار ہے، اور کوئی اسٹیٹ پوزیشن نہیں لینا چاہ رہی اور نہیں لے رہی، اور وہ اس لیے نہیں لے رہی کہ وہ میثاق جمہوریت بھی چلتا رہے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہ ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہ ہوں، وہ اس طریقے سے چلتے چلتے درمیان میں سے کہیں راستہ بنانا چاہ رہی ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ دورہ یورپ کر کے کچھ ہی دنوں کے بعد واپس پہنچ جائیں گے پاکستان، وہ یو اے میں، یو اے سے یورپ، اور نواز شریف صاحب بھی یورپ میں موجود ہیں، وہ بھی یورپ کا سیر کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی یورپ میں تھے، اور اب جو یورپین پلیئرز ہیں اور ویسٹرن پلیئرز جو ہیں یہ مل کے جناب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان کوئی معاملہ طے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ دونوں کی آپس میں، اور دوسرا زرداری صاحب پیپلز پارٹی اپنی لابنگ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنی لابنگ کر رہے ہیں، ابھی تک نواز شریف صاحب کے لیے راستے ہموار نہیں ہو سکے، زرداری صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب کو بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی سائز میں رکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، وہ سائز میں رکھنے کے لیے ان پہ بھی کبھی کبھی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے بارے میں تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو مل جائے گی، وہ نہیں ملی، پھر تھا کہ مسلم لیگ نواز کو مل جائے گی، ابھی ادھر بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اتنی آسانی سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت ان الیکشنز میں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ سارا کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اور اس وقت ساروں کے ساتھ ہی اس کے تعلقات معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز پرانے کھلاڑی ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتنی جلدی قابو میں آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنا 15-16 مہینے لگا لیے ہیں، ٹھیک ٹھاک لگا لیے ہیں، اور عمران خان صاحب اور فوج کی لڑائی بھی کروا دی، ملٹری لیڈرشپ کو بھی دور کر دیا پاکستان تحریک انصاف سے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب، اب ذرا تھوڑا سا سٹیج اور طرح کا تیار ہونا ہے، جیسے یہ نگراں حکومت آ جائے گی اس کے بعد۔ اب آتے ہیں، کل ایک شوشہ چھوڑا گیا شہباز شریف صاحب نے، اور وہ شوشہ تھا کہ مردم شماری کی کونسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کی کونسل میں ہم جائیں گے، وہاں پہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب تھا کہ الیکشن تقریباً 1 سال تک نہ ہو، 1 سال تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا رہے، اور یہ معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے، اور یہ کام کیا گیا تھا، لیکن اس میں ایک اصل معاملہ کیا چل رہا ہے اس وقت، کوئی بھی جماعت، خاص طور پہ بڑی جماعتیں جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز یا مولانا فضل الرحمان صاحب، اور پھر آ جاتی ہیں چھوٹی جماعتیں جو بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ آ جاتی ہیں میدان میں، وہی سمجھتی ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کو بھی آؤٹ کر کے مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں کچھ نہ کچھ گٹمٹ کر رہی ہے، اور یہ آپس میں مل کر کھیلنا چاہتے ہیں، لہٰذا کل یہ جو مردم شماری والا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس طرف سے نون لیگ لیڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اور الیکشن نہیں ہونے چاہیے، مردم شماری پہلے کروا لی جائے، پہلے مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں کروا لی جائیں، یہ سب کچھ، اور ہم کونسل آف کامن انٹرسٹ میں صورتحال یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کے وہاں سے منظوری لی جائے، تو پتہ چلا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے بعد پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یعنی کہ منتخب حکومت نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں منتخب حکومت نہیں ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہی بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نواز والے، اور بڑے طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ گئی، انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں قانونی تقاضا اور آئینی تقاضا یہ ہے کہ مردم شماری کے بعد اگر نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق سیٹیں آگے پیچھے کرنی ہیں تو اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، آرٹیکل 51 شاید، تو اس میں جب ترمیم کریں گے تو پھر وہ 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے نہیں، لہذا پیپلز پارٹی نے بھی انکار کر دیا، جے یو آئی نے بھی انکار کر دیا، باقی جماعتیں بھی، اور صرف کون رہ گیا، کون سپورٹ کر رہا ہے؟ نون لیگ استحکام پاکستان پارٹی، جو کہ نون لیگ کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے، 2، اور تیسرا ایم کیو ایم، یہ 3 جماعتیں اب تک آئی ہیں میدان میں، جو کہ کہہ رہی ہیں کہ مردم شماری کے ذریعے یہ سارا اور الیکشن ڈیلے کیا جائے، مردم شماری کے نئی حلقہ بندیاں کی جائیں، جبکہ نئی حلقہ بندیاں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو پارلیمان ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف باہر بیٹھی ہے، لہٰذا یہ چیپٹر ہو گیا کلوز۔ اب آتے ہیں نگراں حکومت کا معاملہ ابھی تک جوں کا توں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ جناب آپ آپس میں کھیل لیں، میٹنگ کھیل لیں، اجلاس بلا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن نگراں وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا، نگراں سیٹ اپ بھی ہمارا ہوگا، لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب
اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ آپس میں رابطے میں ہیں، اور جو لاسٹ کال ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی، زرداری صاحب سے بات ہوئی، نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، تو نواز شریف صاحب کی سوئی وہیں پھنسی ہوئی ہے کہ پہلے مجھے کلین چٹ دی جائے، مجھے پہلے واپس بلایا جائے، اس کے بعد الیکشن ہو۔ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان توشہ خانہ میں بھی عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتا ہے، اور ادھر جو انتخابی نشان الاٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، لہٰذا آپ کا نشان جو ہے وہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہو سکتا، آپ کو نشان نہیں الاٹ کیا جائے گا۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن کون کیسے کرواتا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ مسلم لیگ نواز کا پچھلے دنوں انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ایک شادی حال میں، اور اسی طریقے سے باقی سیاسی جماعتوں کے جو ہوئے ہیں وہ بھی ذرا دیکھنے والی بات ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے نشانے پہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ چاہ رہی ہے کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہی نہ ہو، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، اور ابھی یہ ذرا نگراں سیٹ اپ آنے دیں، نگراں سیٹ اپ کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور جوڈیشری کیا کرنے والی ہے، یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اور دوسرا کوئی ہلکی سی جھلک ہم نے کل سینٹ میں بھی دیکھی، جہاں پہ عمران خان صاحب زندہ باد کے نعرے لگے، عمران خان کے زندہ باد کے نعرے لگے سینٹ میں، پارلیمان میں، جس کا نام آپ قومی ذرائع ابلاغ ٹی وی پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ کیسے ان کے حق میں نعرے لگے۔ پھر رضا ربانی صاحب نے وہ بل پھاڑ دیا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ منظور کروایا تھا قومی اسمبلی سے، چند لوگوں نے منظور کیا تھا، اس کو سینٹ سے جب سینٹ میں بھیجا گیا تو وہاں پہ سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی کے لوگ اور جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی، وہ بھی سب کے سب دوڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بل ہم نے منظور نہیں کرنا۔ حکومتی JUI وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ بل منظور نہیں ہو سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ قانون بن جاتا تو اس کے بعد پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا تحفظ تو پہلے نہیں رہا، خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے پچھلے کوئی 3 مہینوں سے خواتین کی بے حرمتی، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگ گھس رہے ہیں، ویگو ڈالے جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ 3 مہینے سے وہ لاپتہ ہیں اور اغوا کیے ہوئے ہیں، ان کا کچھ نہیں پتہ۔ تو جب یہ اختیار اگر آفیشلی قانون بنا دیا جائے کہ انٹیلیجنس ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ جب چاہیں جس گھر میں چاہیں گھس سکتے ہیں، بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی مسئلے کے، اور وہاں پہ جو کچھ ہے وہ قبضے میں لے سکتے ہیں اور طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد وہ پاکستان ایک جمہوری ملک تو نہ ہوا، ایک مہذب ملک تو نہیں رہنا، پھر وہ ایک بنانا ریپبلک ہی بن جائے گا، ایک بالکل اسرائیل والا ماحول اور مقبوضہ کشمیر والا ماحول، یہ تو ہو سکتا ہے، ویسے نہیں۔ تو لہٰذا وہ اس کو اپوز کیا گیا، اور پھر وہ بل قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا گیا، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک آخری دنوں میں۔ اور ایک اگلی بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ سارے بل جو ہے، عمران خان صاحب کے دور میں ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ یہ قانون بھی بنائیں، یہ قانون بھی بنائیں، یہ قانون بھی بنائیں، تو وہ رزسٹ کر رہے تھے، انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی، یہاں تک کہ جب فیٹف کا معاملہ آیا اس میں بھی بھرپور طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا، لیکن وہ نہیں مانے، اور انہوں نے یہ جو نیب امینڈمنٹ کی گئی، نیب قوانین میں تبدیلیاں کی گئی تھیں، وہ انہوں نے نہیں کی تھیں، اس لیے وہ مزاحمت کر رہے تھے باجوہ صاحب کے سامنے، اور باجوہ صاحب ان کو اتنا ہی زیادہ تنگ کرتے تھے اور اتنا ہی زیادہ تنگ کر رہے تھے۔ تو اب سمجھ آئیے، اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی بہت سارا بتا دیا، یہ جو پچھلی حکومت کا بل ہے، پچھلی حکومت کا بل ہے، پچھلی حکومت نے ٹیبل تو نہیں نہ کیا تھا، اس کو قانون بنانے کی کوشش تو نہیں کی تھی، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اور 2 دن میں، صرف 2 دن میں قومی اسمبلی نے 54 بل جو ہیں، 54 قانون پاس کروائے ہیں، بغیر پڑھے لکھے، بغیر لکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، اور لرز رہی ہیں ان کی ٹانگیں۔ بہرحال آنے والے دن، چند دن باقی ہیں، اور ان چند دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔